वतन के सजीले जवान, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए है वतन। ये जो ऑपरेशन है ये जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जंगबंदी का ऐलान करने जा रहे थे कि अचानक ये हादसात जब सामने आ गए तो इसकी वजह से 1.5 लाख पैदा हो गए। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। क्या शरीयत लाने वाले इस बात का जवाब देंगे कि शरीयत में कैदी के साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए? ऐ वतन के सजीले जवानों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में मैं आपके साथ नबीला सिंधु और मेरे साथ मौजूद है रज़ा रूबी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे फौजी ऑपरेशन की। क्या वाकई हालात ऑपरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं? आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं और उसकी तफसीलात आप बज़रिए स्क्रीन भी देख सकते हैं। हमसे राब्ते में रहिएगा। रूमी साहब, फौजी कार्रवाई की जा रही है, मोन्टाज भी चला, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, पुराज़्म है। आपको लगता है कि हम महदूद कार्रवाई के साथ साथ भरपूर कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से अब तो ये कहना जो है बिल्कुल दुरुस्त होगा कि हालात उस सिमत में बढ़ रहे हैं जहां पर वो ऑप्शन जिससे पाकिस्तान की रियासत घबराती रही है कई साल, सियासतदान भी घबराते रहे हैं और सच जानिए तो जो हमारे बाकी है इंस्टीट्यूशंस, नेशनल सिक्योरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जरा घबराते रहे कि अच्छा मुज़ाकरात को वक्त दीजिए, हो सकता है ये लोग ठीक हो जाएं वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात नहीं हो रही। और आपने देखा कि ये भी जो मोन्टाज था उसमें बड़ी 2 वाज़ेह पोजीशंस आई। हमने यही नाज़रीन को दिखाने की कोशिश की कि एक जानिब पाकिस्तान के 8000 फौजी, पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार पिछले चंद सालों में बेईमाना तरीके से कत्ल हुए, कभी उनकी गर्दनें काटी गईं, कभी उनके साथ फुटबॉल खेला गया और कभी आपने रियासत के हर स्टेट के टारगेट को वो टारगेट किया। मगर उससे बढ़कर 50,000 निहत्ते पाकिस्तानियों का खून, जिनमें बच्ची मलाला हो, लड़का एतजाज हो, या मून मार्केट में जो खवातीन शॉपिंग करी थी लाहौर में, या किस्सा खानी बाजार में जो मीना बाजार में जो खवातीन जाकर शॉपिंग करी थी, बेईमाना तरीके से निहत्ते मासूम शहरियों को मारा गया। अब उसका हिसाब जो है वो कौन देगा? अगर आप मुज़ाकरात के जरिए इनको ठीक करना चाहते हैं तो हम तो कहते रहे 100 बिस्मिल्लाह। और पाकिस्तान में अक्सर लोगों की भी यही ख्वाहिश थी जब भी सियासी पार्टियों ने एक ऑप्शन को ऑप्ट किया था, मगर वो जो ऑप्शन था मुज़ाकरात का वो चलता नहीं आगे दिखाई दिया। देखिए, मुज़ाकरात शुरू हुए 18-19 दिन पहले और उसके दौरान तकरीबन 40 हमले हो गए और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, फौजी मारे गए, शहरी मारे गए, कहां का धमाका नहीं हुआ। और सबसे बढ़कर ये कि आर्मी ने अस खुद इस चीज का इतराफ किया कि 100 से ज्यादा उनके सोल्जर्स जो हैं, जवान जो हैं, ऑफिसर्स, वो शहीद हुए हैं पिछले चंद महीनों में। अब आपके यहां मुकम्मल ऐलान जंग है दूसरी जानिब से, और यहां पर जो हमने देखा तालिबान की नामजद कमेटी वालों ने कहा कि जी अभी जंग बंदी होने वाली थी और ये हमला हो गया। जंग बंदी कहां हुई थी? जंग बंदी पे ही तो इसरार था कि खुदारा जंग बंदी कीजिए ताकि कोई हम निगोसिएशन का रास्ता निकाले। मैं अभी भी ये समझता हूं कि अभी आज फिर वो बात की गई है कि जी डायलॉग। प्रोफेसर इब्राहिम की जानिब से ये बयान आया था कि तालिबान और फौज को बराह रास्त मुज़ाकरात करने चाहिए। जी, ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो सकती। देखिए, ऐसी सिचुएशन कैसे हो सकती है? ये प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत है जो अवाम के मैंडेट से आई है, वोट लेकर आई है, ना टैंक पर आई है, ना कोई मजलिस शूरा में, ना कोई इनडायरेक्ट वो है। लोगों ने वोट दिए मई 2013 में, नवाज शरीफ आगे वज़ीर आज़म, किसी को पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो ठीक है, क्या करें, जमहूरियत है। और वहां पर फैसले जो होती है वो काबीना और प्राइम
منسٹر لیتے ہیں, بالکل. اور اس میں یہ کہنا کہ حکومت کا یہ بھی ایک طرح سے ایک نفاق پیدا کرنے کی کوشش ہے, کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک روش بن چکی ہے کہ آپ یہ جو ایجنڈا ہے انتہا پسندی کا یا انتہا پسند گروپوں کا, وہ میکسیمم اپنی سپیس بڑھانا چاہتے ہیں. ریاست کے اندر بھی انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے, ملک میں ٹیریٹری پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور میڈیا کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو فل قبضہ ہو چکا ہے. میڈیا کے اوپر ان کے نمائندے آ کر وہ کہتے ہیں جی آئین جو ہے وہ غیر شرعی ہے, آئین غیر اسلامی ہے. بھئی پاکستان کے لوگوں اور ان کے نمائندوں نے یہ آئین بنایا تھا, 2010 میں اس کو امینڈ کیا تھا. یہ کیا کافر ہے سارے جو لوگ تھے, ان کے لحاظ میں تو ہر کوئی کافر ہے. یہ تکفیری سوچ ختم ہونی چاہیے. یہ جو ہماری اپنی بھی غلطی ہے پاکستان کی ریاست کی کہ اس نے ان لوگوں کو جگہ دی, اور یہاں پر ایسا ان کا نیریٹیو, ان کا ڈسکورس بڑھنے دیا, جس سے آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں لوگ کنفیوزڈ ہیں, لوگوں کو راہ نہیں دکھائی دیتی. اب شکر ہے کہ کچھ وزیراعظم صاحب نے کوئی ایکشن کا بندوبست کیا ہے, کم از کم یہ کہ ریاست اپنی طاقت دکھائی ہے. دوبارہ مذاکرات کی پٹری پہ آتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن رومی صاحب اگر دوبارہ مذاکرات کی پٹری پر آتے ہیں اور مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ دیکھیے وہ آپ کی بات سچ ہے کہ زیادتی ہوگی, اور ایک حد تک یہ ایک بہت ویلڈ آرگیومنٹ ہے, مگر دیکھیں ملٹری آپشن جو ہے یا ریاست کا طاقت کا بھرپور استعمال جو ہے وہ بھی ایک پرابلم ہے. کیونکہ اس سے آپ دیکھیں کہ اگر نارتھ وزیرستان میں اب یہ ہوتی ہے تو آئی ڈی پیز جو ہیں, جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز جو ہیں, پہلے بھی سوات میں آپریشن ہوا تو لاکھوں لوگ پہاڑوں سے اتر کر اسلام آباد اور کے پی اور کراچی آ گئے. اچھا اب بھی ایسا ہونے کا امکان ہے اگر یہ مزید گراؤنڈ پہ آپریشن ہوتے. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, دوسرا مسئلہ ہوتا ہے سویلین کیجوالٹیز کا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی میرے خیال سے آرمی اس کو ہینڈل کر سکتی ہے, آرمی میں کیپیبلٹی ہے, بالکل ہے, مگر ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اب تو یہ پورے ملک میں جال پھیل چکا ہے. پنجاب میں, کراچی میں, بلوچستان میں, ہر جگہ یہ جو عسکریت پسند قوتیں ہیں, گروپس ہیں, ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اب یا تو یہ ہے کہ جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ شہر ہمارے 20 پنجاب میں, اسی بات کے پیش نظر 20 شہر ہیں جن کو حساس ترین قرار دیا گیا, آج وہ ہائی الرٹ پر تھے پورا دن, کیونکہ وہ ایک خطرہ تھا کہ اس کا یہ جو ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں اس کا ریاکشن ہوگا. خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اس خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی جو ہائی الرٹ تھی تو دیکھیں نا ہمارے سیکیورٹی داروں نے کام بھی تو کیا ہے نا. گزشتہ روز کراچی میں بارودی مواد سے بھری ہوئی گاڑیاں پکڑی گئی تھیں, اور آج پشاور میں واقعہ پیش آیا کہ 2 ٹیررسٹ جیکٹ چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے. تو ہمیں اپنے اداروں کو بھی تو مورال کو بلند کرنا بالکل کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے پی کی پولیس نے جتنی قربانیاں دی ہیں, دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں وہ شہید ہوئے ہیں, ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ افسر, ہائی لیول کے آفیشلز جو ہے ان کو مارا گیا ہے. آپ اس کے پنجاب میں بھی دیکھ لیجئے, کراچی میں دیکھ لیجئے, ابھی جو بے ایمانہ قتل ہوا, پھر ایک پولیس والے گاڑی میں جائے تھے, ان سب کو مار دیا گیا. تو ہمیں یہ بالکل نہیں بھولا چاہیے کہ وہ بڑے نامساعد حالات میں کام کر رہے ہیں, اور اس وقت ان کی بھرپور ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, صوبائی حکومتوں کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے. کیونکہ آپ کو جب تک انٹیلیجنس کا نظام, اب وقت ہے کہ انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے وہ مربوط ہو, یونیفائیڈ ہو, کیونکہ آپ نے جو بھی راستہ اپنانا ہے, آپ نے لمیٹڈ آپریشن کرنا ہے, آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے فل آپریشن کرنا ہے, یہ ریاست کی ثوابدید ہے. تو رومی صاحب میں سوال کروں گی, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لائیو کالر نے, دانش بلوچ ہیں ہمارے ساتھ. دانش بلوچ لاہور سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دانش بلوچ اپنا سوال بتائیے گا. معذرت کے ساتھ دانش بلوچ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے, شاید کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو. رومی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ گزشتہ روز بھی چودھری نثار جو ہیں وفاقی وزیر ہیں ہمارے, انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کو کافی جو تھا وہ اپریشیٹ کیا تھا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے. کس حد تک ہونی چاہیے اس پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اسکرین کے ذریعے آپ تک تفصیلات پہنچ رہی ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رومی صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انٹیلیجنس شیئرنگ کی, اور اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی آئین کی حوالے سے. آئین سے ریلیٹڈ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترجمان تحریک طالبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں ایک شق بھی اسلامی نہیں ہے. دوسری جانب جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, انہوں نے کہا کہ شاید تحریک طالبان نے آئین کی الف بے بھی نہیں پڑھی ہے. ایک ٹویٹر گیم شروع ہو گئی ہے. جی وہ ٹویٹر کے اوپر بیانات بالکل آ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے تو یہ کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک بڑا واضح ہیں نوجوان, وہ ظاہری بات ہے نوجوانی کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے, جوشیلے ہیں,
گرم مزاج بھی ہوتے ہیں آپ, تو وہ ایک بڑی واضح کلیئر کٹ بات کرتے ہیں جو باقی سیاستدان گھبراتے ہیں کرنے سے. وہ بالکل کلیئر ہیں ٹی ٹی پی والے مسئلے کے اوپر. اب یہ بیان پر آ جائیے, یہ جو آئین کا دیکھیے, ان سے پہلے, ان کے ترجمان سے پہلے جو ان کے حواری ہیں وہ لال مسجد والے مولانا عزیز صاحب, وہ تقریباً ہر وقت یہ کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستان کا آئین تو غیر شرعی ہے, اس میں تو شریعت ہی نہیں ہے, آئین کا سے باہر بات ہوگی, آئین میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی, وغیرہ وغیرہ. کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ آئین جو ہے 73 میں پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے, جماعتوں میں, جس میں کہ مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں, نے مل کر یہ بنایا, دستخط کیا. اور بلاول بھٹو کے جو ٹویٹس آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین بھی ابھی اسکرین پر, ان کے نانا جو تھے مرحوم شہید بھٹو, ان کو کہا جاتا ہے پی 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 میں, اور وہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے. اور اس کے بعد یہ آئین, اس کا حلیہ بگڑتا رہا, جنرل ضیاء نے اس میں ترمیم کی, جنرل مشرف نے اس کو ہاتھ پیر توڑا, اور اس کے بعد 2010 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے دوبارہ اس کا جائزہ لیا اور آل پارٹیز کی کنسنسس سے اس آئین کو دوبارہ اس ملک میں بحال کیا گیا. ٹھیک ہے رومی صاحب, ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہم شامل گفتگو کریں گے انسانی حقوق کی علمبردار آسما جہانگیر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم آسما جی, تھینک یو فار جوائننگ اس. ہاں جی, السلام علیکم. جی سوری, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہیں مصروف ہیں اس وقت ایک فنکشن میں, مگر آپ کی آمد کا شکریہ. تو ایک ہم آج آپ کے حوالے سے, جو آپریشن کے حوالے سے آپ کا ایک بیان جو ہے وہ اخباروں میں چھپا ہے, جس میں کہ آپ سے یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو تحریک طالبان پاکستان کا انفارمر قرار دیا ہے. یہ سچ ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یوں ہوئی کہ ایک صحافی صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ عمران خان صاحب آپ کے اوپر بہت ساری تہمتیں لگا رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کس کس کی ایجنٹ ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا کیا جواب دینا, جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کا جواب دے دیں گے. باقی یہ تو ضرور میں نہیں کہہ رہی, یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک طالبان بنتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ہمارا حق بنتا ہے, سیاسی پارٹیوں پہ ہم تنقید کرتے ہیں, یہ کوئی پرسنل تنقید نہیں ہے. چلیے, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو بیان دیا وہ اس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس چیز میں نہیں یقین رکھتے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ دہشت گردی کرے. اسٹیٹ ضرور ایکشن لے اور ایک کانکریٹ اینٹی ٹیررزم اسٹریٹجی بنائے, جس کے اندر یہ نہیں کہ ریپرائزلز کرے. اور اسٹیٹ کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس آنکھ سے دیکھے کہ ہم نے اپنی سرحدیں کیسے محفوظ کرنی ہے اور لوگوں کی جان و مال کیسے محفوظ کرنی ہے. اس حساب سے ان کو ایکشن کرنا چاہیے. پھر تو آپ جی آسما جی, اس سے پہلے سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت کیا موقف ہونا چاہیے بحیثیت پاکستان کے ایک مقبول سیاسی لیڈر کے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک پیشن دکھایا ہے پختونوں کے لیے, اگر وہ سارے پختونوں کے لیے کوئی لیڈرشپ ہے تو آج تو ان کا بڑا پازیٹیو رول ہو سکتا تھا کہ وہ بلکہ جو آئی ڈی پیز آئیں وہاں سے فاٹا سے, ان کو ویلکم کریں, ان کو اچھی طریقے سے رکھیں اور گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں, جو بھی وہ لینا چاہتے ہیں قدم ان کے, اور سمجھیں کہ نزاکت کیا ہے. اس وقت پورا پاکستان جل رہا ہے, پورے پاکستان کے لوگ غیر محفوظ ہیں, مگر ان کی صرف ایک رٹ ہے کہ نہیں آپ صرف مذاکرات کریں. کبھی صرف مذاکرات جو کہ فیل ہو رہے ہوں اس کے اوپر بات نہیں بن سکتی ہے. اچھا, یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں, جب کوئی طالبان ہلاک ہوتا ہے تو ان کی ہمدردیاں ایک دم سامنے آتی ہیں, مگر جب یہاں کے لوگ ہلاک ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, یہاں کے فوجی شہید ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کو وہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ مار دیتے ہیں کہ یہ تو جی انہوں نے ایک جوابی کاروائی کی ہے. جی اچھا, یہ صحیح نہیں ہے ایٹیٹیوڈ, یہ ملک کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. تھینک یو آسما جی. میں آخری آپ سے پوچھوں گا کہ اب آپریشن جو ہو رہا ہے تو انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کے کوئی خدشات ہیں, کیونکہ ایک سویلین کیجوالٹیز کی بات ہوئی ہے, آپ نے خود آئی ڈی پیز کی بات کی ہے. آپ کے خیال سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ریاست کو کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے لوگوں کے حقوق متاثر نہ ہوں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑا خدشہ ہے کہ سویلین پاپولیشن جو ہے وہ پستی ہے, مگر اس کے اوپر بڑا محتاط انہیں رہنا چاہیے. اور اگر ان کے پاس کوئی بھی
کوئی بھی خاتون یا بچہ طالبان کے حوالے سے ان کے حراست میں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کمیٹیز جو ہیں اس کو ویریفائی کر کے اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی کے بچے کو یا کسی کی بیوی کو یا کسی کے رشتہ دار ہونے کے ناطے کسی کو بند کیا جائے یا ہراساں کیا جائے. بہت شکریہ آسما جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. رومی صاحب, گفتگو کو آپ نے بھی کی ہے, بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ میں بھی جاننا چاہوں گی, لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آسما جہانگیر صاحبہ سے, آپ کی بات ہوئی, انہوں نے بھی عمران خان سے ریلیٹڈ بات کی. تو سر میں بھی یہی جاننا چاہوں گی کہ عمران خان کافی عرصے سے غائب نظر آ رہے ہیں, کیا ان کی کوئی اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے یا کیا حکمت عملی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ حکمت عملی تو ان کی بہت کلیئر ہے, وہ تو ہمیشہ سے مذاکرات کے حق میں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن یا وہاں پر, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ فاٹا کو آپ نہیں ملٹری سولوشن نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ 40% چانس بھی ہے, جنرل کیانی سے بات منسوب ہوئی. تو ابھی جو ہم نے آسما جہانگیر سے بات کی اس کے دو مقاصد تھے. ایک تو ان کا آسما جہانگیر کا بیان آج وہ رپورٹ ہوا اخباروں میں, جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کے انفارمر ہیں. انہوں نے اس کو سب سے پہلے تو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا ایسی بات قطعاً نہیں کہی, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ان کو وہ انڈین ایجنٹ اور یہ فلانا ایجنٹ یہ کہا جاتا ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھی سیاسی بلوغت ہونی چاہیے. تو غالباً وہ مس رپورٹ ہوگی. لیکن جو دوسری اہم بات تھی کہ جو آپریشن کی ابھی سٹرائکس بھی ہوئیں نارتھ وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں, اس کا لوگوں پہ کیا اثر ہے. دیکھیں نا, اس وقت ایک جو سوال اٹھ رہا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں سے, پشتونوں سے اور دیگر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو مذاکرات ہم اس لیے کر رہے تھے کہ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو. تو ہم نے اس حوالے سے بات کی, اس پہ انہوں نے کہا, اور میرا بھی خیال ہے کہ اس میں ریاست کو بہت محتاط سے آگے بڑھنا ہوگا, احتیاط سے محتاط ہو کر آگے بڑھنا ہوگا کہ لوگوں کو کم سے کم پریشانی ہو, کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج ہو. جہاں پہ آپ نے بمباری کرنی ہے وہاں پر آپ جگہ خالی کرائیں اور باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی آئی ایم شور کہ ہو رہی ہوگی اور ہماری اطلاعات ہے کہ ہو بھی رہی ہے. مگر یہ ایک کنسرن ہے جس کو کہ گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور کے پی کی حکومت کو اس میں تعاون کرنا پڑے گا. توکل حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے ننکانہ سے, ان کو شامل گفتگو کریں گے. توکل, کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ میں آپ کے ساتھ یہ مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو طالبان کے ساتھ آپریشن ہو رہا ہے نا, یہ پہلے مشرف نے لال مسجد میں آپریشن شروع کیا تھا اور اس کو بیچ میں روک لیا گیا تھا, تو اس کا نتیجہ ہم آپ بھگت رہے ہیں. بہت شکریہ توکل حسین, احوال ہم تک پہنچ چکا ہے. روبی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے توکل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لال مسجد میں آپریشن خیر روکا تو نہیں تھا, میرے خیال سے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا, مگر ایک عجیب سی فضا بن گئی تھی کہ اس وقت جو ہے ایک سپلٹ آ گئی تھی اور بدقسمتی سے اس کا فوراً میڈیا نے تو رپورٹ کیا, کیونکہ دیکھیں اس میں ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا جنرل مشرف تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں, لال مسجد والے جو ہیں وہ آ کے باہر ریاست پہ حملہ کر رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, چینی جو لوگ ہیں ان کو جا کے ہراس کر رہے ہیں, کچھ کرو, تم چیف آف دی آرمی سٹاف ہو, پریزیڈنٹ ہو. اچھا جنہوں نے ایکشن کیا, اب جو ہی ایکشن کیا تو وہ سب نے کہا او ہو وہاں تو معصوم بچیاں ہیں, سینکڑوں بچیاں مر گئیں اور یہ وہ آج تک ان کا کوئی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی. اور پھر وہ ایک سیاسی ایشو بھی بن گیا. وہ سیاسی ایشو اس طرح سے بن گیا کہ جو لال مسجد کے اندر جو خطیب تھے اور جو وہ سوچ ہے وہاں پہ القاعدہ کے گہرے تعلقات ہیں. اور القاعدہ, دیکھیے القاعدہ کوئی تنظیم نہیں ہے, ایک سوچ کا نام ہے. القاعدہ ایک سوچ وہ ہے کہ جہاں پہ دنیا میں ایک اسلامی خلافت ہونی چاہیے, یہ سارے آئین جمہوریت وغیرہ یہ غیر قانونی ہے, غیر شرعی ہے, اور یہ پاکستان کا آئین بھی غیر شرعی ہے. یہ ان کی سوچ ہے, یہی سوچ وہاں لال مسجد میں تھی. مشرف نے اس کو فائٹ کیا اور لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا شروع میں. بعد میں میڈیا کے اندر بھی تقسیم آ گئی, میڈیا کے وہی لوگ جو ان کو اکساتے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے. اچھا, اور یہ بات جو ہے معاملہ جوں کا توں رہا. آج یہ عالم ہے کہ وہ خطیب صاحب جنہوں نے ریاست کے اوپر بندوقیں اٹھائیں, ایک ہمارے کرنل ہارون تھے آرمی کے SSG کمانڈو, بہت بہادر نڈر آفیسر جس پہ ہمیں نازا ہونا چاہیے پاکستان کو, ان کو شہید کر دیا گیا. اچھا, ان کو کوئی انصاف نہیں ملا, اور جس نے آپریشن آرڈر کیا وہ اس وقت جیل میں ہے. یعنی کہ مشرف چاہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, واقعات فیکٹس یہ ہیں
کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ آزاد ہیں, وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کے خلاف کوئی کیس پروو نہیں ہو سکا, سب گواہ بھاگ گئے, سب پروسیکیوشن ختم ہو گئی, کورٹس نے ان کو سب کیسز میں بری کر دیا, اور جو پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا, جو سپاہی سالار تھا, اس کو عدالتوں میں وہ ہو رہی ہیں پیشیاں, اور آج تک یہ طے نہیں ہوا کہ اگر وہ جو سینکڑوں بچیاں مری تھی ان کی کہاں ہیں, ان کی ایویڈنس کہاں ہیں. یعنی کہ ہم نے ایک پورے کا پورا, مطلب ہم تو ابھی تک اس چیز کو بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا تھا یا غلط ہوا تھا, ابھی تک اسی بحث پہ ہم لوگ اٹکے ہوئے ہیں. توکل صاحب نے جو کہا ہے, انہوں نے کہا کام پورا کرو میاں صاحب, ادھا کام نہ کرنا. حذیفہ نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے. حذیفہ کیا جاننا چاہیں گے؟ جی میں یہ سوال رومی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے پہلے بھی ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو چکا ہے, کبھی یہ سوات سے نکل کے ساؤتھ وزیرستان میں چلے جاتے ہیں, پھر فوج وہاں پہ جاتی ہے, ساؤتھ وزیرستان سے نارتھ میں چلے جاتے ہیں, مومن میں چلے جاتے ہیں. کل کو اگر نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوتا ہے اور یہ ٹیررسٹ یہاں سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا آپریشن کرنے کا اس جنگ؟ بہت شکریہ رومی صاحب. یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے کہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال سے بات یہ ہے کہ اس وقت انفارمیشن کی بھی ڈس انفارمیشن جو ہے ایک وہ پھیلائی گئی ہے پاکستان میں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اور یہ ڈس انفارمیشن کا بھی تعلق القاعدہ اور انتہا پسند سوچ جو ہے اس سے ہے. ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ ہماری آرمی 10 سال سے, یہ عمران خان صاحب بھی اس کی بات کرتے ہیں, جماعت اسلامی بھی یہ بات کرتی ہے, دیگر مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں رائٹ ونگ کی دائیں بازو کی وہ بھی یہ کرتی ہیں کہ جی آرمی گئی ہے 10-12 سال سے کچھ نہیں ہوا, وہ تو ابھی تک موومنٹ زندہ. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان آرمی نے 18 انتظامی یونٹس میں سے 17 انتظامی یونٹس میں اپنا قبضہ پاکستان کی ریاست کی رٹ کو دوبارہ اسٹیبلش کیا ہے. ایک یونٹ ہے نارتھ وزیرستان جہاں پر نہیں کیا, اور اس کی بھی کمپلیکیٹڈ یعنی کہ پیچیدہ مسائل ہیں, کیونکہ اس میں کچھ ہمارے جو گڈ طالبان جو ہیں, حقانی نیٹ ورک وغیرہ, وہ پہلے وہاں پہ موجود تھے, اور حافظ گل بہادر جو کہ پرو پاکستانی اسٹیٹ ہیں, اس لیے غالباً پاکستان آرمی نے یا گورنمنٹ نے وہاں پر جانے کا فیصلہ یا ارادہ نہیں کیا تھا. مگر اب جو نئی اطلاعات آ رہی ہیں, کل پرسوں عامر میر صاحب بہت باخبر صحافی ہیں, ان کا ایک تجزیہ بھی آیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کوٹ کیا آرمی کے اور انٹیلیجنس کے سورسز کو کہ آرمی میں یہ تھنکنگ بدل رہی ہے. اب جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو معاملہ تھا کہ حقانی نیٹ ورک کو ہر حالت میں پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ بات نہیں ہے, اور اسی وجہ سے جنوری اور فروری میں نارتھ وزیرستان پر بڑی بڑی بمبارڈمنٹ کاروائیاں کی گئی ہیں. ظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے میاں والی سے, ان کا بھی سوال لیں گے. ظفر کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طالبان کی یہ ساری جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جس وقت ان کی ایڈ بند نہیں ہوگی. ان کی ایڈ پاکستان کے تمام مدرسوں سے جاتی ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے ظفر نے, بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کا. رومی صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف فوجی کارروائی یا ڈائیلاگ کر کے ان کو کوئی ایک زون دے دو کہ آپ شریعت قائم کر لیں, اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک مستقل پرابلم بن چکا ہے پاکستان کا. ان کو 2-3 طریقے سے فنڈنگ آتی ہے. یہ صرف طالبان کی بات نہیں, دیگر جو گروپس بھی ہیں, پنجاب میں بھی گروپس ہیں, فرقہ وارانہ فساد جو پھیلاتے ہیں. ایک تو ان کو مڈل ایسٹ یا گلف کی ریاستوں سے پیسے آتے ہیں. وہاں پہ جو ہمارے شیخ امیر لوگ بھائی ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو جی پاکستان میں غریب بچے پڑھے ہیں, ان کے مدرسوں کے لیے پیسے دو. ان کو نہیں پتا کہ یہاں پہ مدرسے میں کون ٹرین ہو رہا ہے, کون تیار ہو رہا ہے, کہاں استعمال ہو رہا ہے. دوسرا, یہاں پہ چونکہ لا اینڈ آرڈر ویک ہے, پولیس ویک ہے, تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اغوا ہوتے ہیں اور تاوان جو ہوتا ہے وہ ان کو ملتا ہے. اور یہ دونوں چیزوں کے اوپر حکومت پاکستان کو ایکٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کو بچانا ہے تو یہ فنڈنگ لائنز بالکل کاٹیں, اس کو ریگولیٹ کریں, دیکھیں کہ پیسے جو آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کس پہ لگ رہے ہیں, بچوں پہ لگ رہے ہیں یا خودکش بمباروں پہ لگ رہے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. حکومت کو کیا سٹیپس لینے ہوں گے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. رومی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ایک اور ٹاپک چھیڑیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کچھ ابھی بھی سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جو کہ آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں, حکومت ان کو آن بورڈ لانے کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ حکومت کیا کرے گی یہ تو حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے. ابھی تک تو ظاہری بات ہے وہ ان سے بات چیت کریں گے, آرمی بھی بات کرے گی, ISI بھی بات کرے گی, سب کچھ ہوگا. لیکن بات یہ کہ یہ ہمارے ملک میں ایسی سیاسی قوتیں ایسے کام کیوں کرتی ہیں. مثلاً یہ
کہ منور حسن صاحب جو ہیں امیر ہیں جماعت اسلامی کے، وہ یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے یا طالبان کے نمائندے ہیں اور پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں؟ مثلا وہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ حکیم اللہ محسود جو تھے جو ڈرون حملے میں مارے گئے، انہوں نے کہا وہ شہید ہیں، اور پاکستان آرمی کے جو لوگ جو افسران مارے جا رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں۔ پھر آئی ایس پی آر نے آپ کو یاد ہے ایک پورا بیان دیا تھا جس سے کہ یہ عوام کنفیوز ہو گئی تھی کہ شہید کہا کسے جائے۔ دیکھیے جی، عوام کنفیوز ہو گئی تھی، اور یہ بڑا ایک تاریخی لمحہ سے بھی ہم گزر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے تھے ملا ملٹری اتحاد۔ یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں آغاز ہوا تھا 30 سال پہلے، جہاں پہ جماعت اسلامی اور دیگر جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کی ہماری بن گئی تھی۔ آج وہ اتحاد ٹوٹ رہا ہے، اور یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہماری آرمی جو ہے، ہماری جو عسکری ادارے ہیں، وہ ان کے نرغے سے نکلیں اور وہ کچھ انڈیپینڈنٹ سوچیں، اور اب ملک میں جمہوریت بھی قائم ہے، اور وہ جمہوریت کی تقویت کے لیے بات کریں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں، انٹرنل سیکیورٹی دیں، اور ہمیں پراؤڈ کریں۔ ہمیں فخر ہے اپنی آرمڈ فورسز پہ، مگر یہ اب نہیں ہوگا پاکستان میں کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہمارا محافظ جو ہے، ہمارا سپاہی، ہمارا آفیسر وہ مارا جانا تو وہ شہید نہیں ہے۔ یہ تو کمپلیٹلی انبلیویبل بات ہے کہ مطلب یقین سے باہر ہے، ان کی مخالفت کرنی ہوگی۔ رومی صاحب تھوڑا سا ذکر کریں گے ہم شہر قائد کا بھی، اس کی بات بھی کریں گے۔ کل بارود سے بھری 2 گاڑیاں پکڑی گئی ہیں۔ پہلے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بلاول بھٹو کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تھوڑی دیر بعد ہی بیان واپس لے لیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ایس پی شفیق تنولی کے لیے کیا گیا تھا۔ تو آخر اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ جو اب کراچی میں سینئر پولیس افسران جو ہیں وہ بھی تھریٹ میں ہیں، ان کے اوپر بھی ان کو تھریٹس آ چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا چودھری اسلم کے ساتھ کیا ہوا، دیگر جو ایس پیز ہیں ان کے خلاف بھی، اور بلاول بھٹو زرداری تو بالکل ہٹ لسٹ پر ہیں۔ یہ بدقسمتی سے ہم اس نہج پر، اس پاکستان میں مقام پر آ گئے ہیں کہ آپ نے اتنی سی بات کر دی، آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دے دیا۔ مثلا آپ نے کہا کہ بھائی گلا کاٹنا غیر انسانی ہے، مذہب تو آپ دودھ وہ اس کو رکھیں، سائٹ پہ رکھیں، انسانیت کی تذلیل ہے کہ آپ کسی کا گلا کاٹے، چاہے وہ فوجی ہو سویلین ہو۔ تو جی وہ نکل آئیں، بندوقیں نکل آئیں، اور گاڑیاں آ گئیں ایکسپلوسو والی۔ اب دیکھیں کراچی کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی وال اسٹریٹ جرنل کی، ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، جس کے یہ بتایا گیا ہے اور نقشے بنا کر کہ کراچی میں 1/3 جو کراچی کا علاقہ ہے، ٹیریٹری ہے، وہ طالبان کے زیر اثر ہے، اور اس میں کچھ ان کے پکے گھر ہیں، کچھ ان کے کچے گھر ہیں۔ دیکھیے میں ایک اخبار سے بھی منسلک ہوں، اور اس اخبار میں ہم کئی سال سے یہ سٹوریز چھاپ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جس طرح کراچی میں طالب کا اثر بڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ جو پولیس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ ڈرتے ہیں، پولیس والے بھی، ریاستی ادارے بھی ڈرتے ہیں۔ تو آپ کا سب سے بڑا شہر جو ہے اس کا 1/3 آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے کر دیا ہوا ہے، تو وہ تو تھریٹس دیں گے نا۔ آپ خدا کرے کہ بلاول بھٹو نہ صرف تھریٹس دیں گے بلکہ کاروائیاں بھی کریں گے، کاروائیاں کر رہے ہیں وہ دھڑا دھڑ۔ آپ دیکھا پولیس والے مارے گئے، دیگر لوگوں کے اوپر اٹیکس ہوئے۔ کل ANP کے آپ دیکھیں، کل رات سے آج تک کراچی میں 11 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگز کے باوجود، ٹارگیٹڈ آپریشن کے باوجود، بھی چل رہا ہے اس کے باوجود۔ اور ANP بیچاری جو ہے وہ سرے فہرست ہے، ANP کے چن کے، پھر اس کے MQM کے دیکھیے MPS کو مارا گیا ہے۔ اب پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ایتھنک پالیٹکس اور ایک روایتی جو پروپیگنڈا وہ یہ ہے کہ MQM تو اینٹی پاکستان جماعت ہے، انڈیا کی ایجنٹ ہے، اور اصل کراچی کے مسئلہ یہ ہے کہ بوریاں اور بھتے ہیں، اور طالبان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، القاعدہ کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، جو فرقہ واریت والی تنظیمیں ہیں، جو اور وہاں پہ مدرسے چل رہے ہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ بھئی اگر آپ نے صفائی کر رہے ہیں کہ MQM اپنی صفائی کر رہی ہے، تو آپ ساتھ میں ان کی صفائی بھی کریں، کیونکہ آپ اپنا سب سے بڑا معیشت کا سینٹر کراچی آپ نہیں حوالے کر سکتے دہشت گردوں کے، صاف سی بات ہے۔ رومی صاحب ہم ایک لائیو کالر کو بھی شامل کریں گے، راولپنڈی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سید حسین ہے، کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا جی کہ یہ آخر قوم کے جذبات سے کیوں کھیلا جا رہا ہے، اور یہ طالبان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں جلد از جلد شروع کیا جا رہا ہے؟ بہت سید حسان پروگرام کا حصہ بننے کا رومی صاحب۔ سید حسان صاحب میرے خیال سے وزیراعظم صاحب نے آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ آلریڈی انہوں نے اس کو نوٹ کر اور جو ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں یہ حکومت کی منشا سے ان کے PM کے آرڈرز پر ہوئی ہیں، اور یہ میرے خیال سے ایک پہلا سٹیپ ہے۔ اب آگے کا جو لایا عمل ہے وہ سامنے نہیں آیا، میرے خیال سے وہ سامنے آنا چاہیے، اس میں مذاکرات بھی ہونے چاہیے، اس میں ایکشن بھی ہونا چاہیے، اس میں
آپ کو پولیس کی جو افادیت اور کارکردگی ہے اور اس کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی امپروو کرنا ہے, انٹیلیجنس کو بھی بہتر کرنا ہے. ایک ڈرافٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا, جو نئی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا, کابینہ کے پاس پڑا ہوا ہے دسمبر سے. اب دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, فروری بھی گزر رہا ہے. خدارہ کابینہ مل کر اس کو ریویو کریں, اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے جو نکالنا رکھنا ہے اس کو پاس کریں. آپ کے پاس جب تک مربوط لائحہ عمل نہیں ہوگا, حکمت عملی نہیں ہوگی, تو صرف یہ ایئر ریٹ سے یا مذاکرات سے بات نہیں بنے گی. آپ کو ایک پیکیج چاہیے. پاکستان اس وقت ایک وجودی خطرے میں مبتلا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس پالیسی ہونی چاہیے. اور یہ جو واٹ اباؤٹری انگریزی میں کہتے ہیں, یہ ادھر کی ٹائیں فش جو ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. کلیئرٹی لائیے اور لوگوں کو, جیسے ہمارے پنڈی والے کالر نے کہا ہے, لوگوں کو مت کنفیوژن میں ڈالیں, لوگوں کو مت مایوس کریں. یہ اس وقت سے حکومت وقت سے لوگوں کا مطالبہ ہے, ہمارا مطالبہ ہے, آپ کا مطالبہ ہے, ناظرین کا مطالبہ ہے کہ پالیسی کو واضح کرنا چاہیے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان نبیلہ سندھو اور اظہر رومی کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. ہماری لائیو سٹریمنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو لاگ ان کرنا ہوگا live.express.pk. اللہ حافظ.